تاریخ اسلام کی یہ 912ویں نشست ہے۔ یہ ایک سال میں 450 نشستیں ہوتی ہیں اور ایک سال میں 45 نشستیں ہوتی ہیں، تو 10 سال میں 450 نشستیں ہو گئی۔ اور کیونکہ 912واں لیکچر ہے تاریخ اسلام کا، اس لیے میں آپ ذکر کر رہا ہوں کہ 900 تو ہو گیا، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے قدیم لیکچرز ہیں۔ آج کا اہم عنوان ہمارے آپ کے جانے پہچانے جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب نے دیا تھا، لیکن وہ بدقسمتی سے کسی اور مصروفیت کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے۔ البتہ انہوں نے ہمیں ایک ایسے مقرر کو دیا ہے جو ان محافل کو محافل سے ان کا انہیں تعارف کروایا تھا۔ میری مراد ڈاکٹر علی خاؤ صاحب سے جو تشریف فرما ہے، آپ نے ان سے کئی بار سنا ہے۔ یہ بہت صلاحیتوں کے مالک ہیں اور خود جرمنی میں شاید 20 سال سے زیادہ عرصہ گزار کے ہیں، جو علامہ اقبال کا فیلڈ رہا ہے، ریسرچ کا، تحقیق کا۔ تو آج کے عنوان کے لیے بہت ہی موزوں شخصیت، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار، اور ایسی شخصیت آپ سے متعارف ہو رہی ہے جو علامہ اقبال کے بارے میں بہت ایک اتھارٹی سمجھا جا سکتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کی تاریخ تو مناسب نہیں، لیکن یہ جو ہے میں ضروری سمجھا، اس لیے آپ کو باتیں بتایا۔ یقین ہے کہ آپ ان محافل سے استفادہ کر رہے ہوں گے جو بین الاقوامی طور پہ دیکھے جاتے ہیں، ویب سائٹ پر جاتے ہیں یا ہماری ساری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کریے کہ کچھ وقت ایسی ادبی محفلوں میں گزاریں اور آج کل کے ماحول کے اعتبار سے ان سے استفادہ کریں۔ میں آج کے مقرر ڈاکٹر علی خاؤ صاحب دعوت خطاب دیتا ہوں، شہر شریف میں تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद मेरे मोहतरम भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज दोपहर में मोहतरम ज़ियाउद्दीन नैयर साहब का फ़ोन मुझे आया कि उनको अचानक कुछ ज़रूरत जो है ना पड़ गई है। आज उनका यहाँ पे इस उन्वान के ऊपर बोलना था उनको, वो आज नहीं बोल सकेंगे। थोड़ा सा पंखा खोल दें अगर। वो आज नहीं बोल सकेंगे और मुझसे उन्होंने गुजारिश की कि मैं जो है ना इसके लिए जो है ना आपके सामने ज़ाहिर है बड़ी इतनी कम वक्त में, बल्कि वक्त तो था ही नहीं, तो उसमें जो है कोई ऐसा हमारे को तो नारा मजमून आपके सामने पेश करना वो तो मुमकिन नहीं था जो है, मगर मैं चंद चीज़ें आप लोगों के जो है गुज़ार करना चाहता हूँ इस खुसूस में। और जैसा कि आजकल का माहौल आप देख रहे हैं, और अगर आप ये जितने भी थिंक टैंक्स और जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं आजकल जो मीडिया के ऊपर हिंदुस्तान की आज़ादी के ताल्लुक़ से बड़ी गर्मा गर्म बहस चली हुई है हर जगह, वो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये उन्वान जो है वो कितना इस वक्त के लिए अहम है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस उन्वान के ऊपर और भी कई नशिस्तें होनी चाहिए, और हमारे तारीख़ के जो लायक मुखर्रिरीन हैं, जिनका आप जो ना आई हर्क वाले हैं, जो भी हैं आप सुनते रहते हैं, तो उनसे जो है ना इस बारे में हमको ज़रूर कई एक और जो है ना मजलिस इस तरह की करनी चाहिए, क्योंकि ये 40 मिनट की तकरीर के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका उसके अंदर जो है ना मुक़ाम और मर्तबा है हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर, वो जो है वाज़ेह नहीं होता, और वो इस तरीक़े से भी वाज़ेह नहीं होता कि आज हमारे पास ना मीडिया है, ना हमारे पास टीवी है, ना हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी बात का प्रचार कर सकें, हमारी बात का जो है उसको तशहीर कर सकें और उसको ये जो नहीं कर सकें आवाम तक पहुँचाएँ। और ये उन्वान इतना अच्छा है कि गैर कौम तक इस उन्वान को इसको जो है ना पहुँचना चाहिए कि मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन जो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर क्या था। आजकल जो चीज़ बड़े बदले से जो है ना मीडिया के ऊपर और हर जगह बोली जा रही है कि मुसलमान तो गद्दार वतन है जो है, और इसको जो है ना ये देशद्रोह है और ये एंटी नेशनल है। ये सारी चीज़ें आज इतना जो है वो मीडिया से इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कोई आदमी इस बात के लिए तैयार ही नहीं होता कि मुसलमान जो है वो एक पैट्रियट भी हो सकता है, एक देश से मोहब्बत, मुल्क से और कौम से मोहब्बत करने वाला भी हो सकता है। ये जो है ना मतलब वो यहाँ की आवाम को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, क्योंकि उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि उनको जो है समझ ही नहीं आ रही है। वो मुसलमानों को एक फॉरेन एलिमेंट जो है समझते हैं। तो मैं जो है आपको इस उन्वान के तहत जो भी मेरी मालूमात हैं वो मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे मुसलमानों की बदकिस्मती ये है कि हमारे पास आजकल इल्म बचा नहीं है।
ہم لوگ نے اپنی زبان سے اپنا رشتہ کاٹ لیا ہے اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے اندر کیا کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ یہ بات تو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں چند ایسے نکات آپ کے سامنے آج کے عنوان کے تحت رکھنا چاہتا ہوں جو بالکل روز روشن کی طرح ہر آدمی کے سامنے ہے، ہر آدمی کو نظر آتا ہے۔ کسی بھی بچے سے جو تاریخ پڑھ رہا ہے یا جو جس کو تاریخ سے انس ہے، جس سے تاریخ سے لگاؤ ہے، وہ پڑھ رہا ہے تاریخ، اس سے آپ سوال کیجیے کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں نے اقتدار کس سے چھینا؟ انگریزوں نے اقتدار جو ہے نا ہندوؤں سے نہیں چھینا، نہ ہندو اقتدار میں تھے۔ انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا۔ ظاہر ہے کہ جتنا ریزسٹنس اور جو کچھ بھی کشمکش تھی وہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان تھی۔ ہندو تو بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا اور وہ جو ہے اور ساری کشمکش مسلمان کر رہے تھے۔ آپ کو جو ہے نا بتایا کہ وہ بہت لائق لوگوں نے مولانا ابوالحسن علی ندوی اور دوسرے اور بڑے ریسرچ اسکالرس نے ہمارے علماء کی فہرست بتائی ہے جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ کے اندر اپنی جان دی۔ کتنوں کو سولی چڑھائی گئی، کتنوں نے اپنی جو ہے وہ جان دے دی۔ یہ جو ہے وہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہر جگہ ہر کتاب کے اندر آپ کو اس کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ جو کتابیں نصاب کے اندر پڑھائی جاتی ہیں وہاں پہ بھی گنی چنی چند کانگریسی شخصیتوں سے ہٹ کے مسلمانوں کی کا جو کنٹریبیوشن ہے ہندوستان کی تاریخ کے اندر نظر آپ کو نہیں آئے گا۔ اگر آپ ہندوؤں سے بات کریں تو وہ بولتے ہیں ہاں بھائی ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے تھوڑا بہت سارے، مگر آپ نے جو ہے نا ملک کو تقسیم کر دیا اور اپنا ٹکڑا لے کے الگ آپ ہو گئے، اب آپ کا یہاں کیا ہے؟ اور یہ جو ہے آپ جو چاہتے تھے وہ آپ کو مل گیا، ایک حصہ جو ہے نا اس کا ملک کا تقسیم ہو گیا، آپ کو مل گیا، پھر آپ کا یہاں کیا ہے؟ بہرحال یہ ایسے چیزیں ہیں اور ایسے سوالات ہیں جو آج کے دور میں مسلمانوں کو اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے، اور ہم ایسا ہر جگہ ہم خاموش نہیں بیٹھے رہ سکتے۔ ایک نقطہ تو یہ ہے۔ دوسرا نقطہ بڑا عجیب و غریب ہے، وہ یہ ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو ایک انجیکشن دیا۔ وہ انجیکشن یہ دیا کہ اسلام ایک مذہب ہے اور مذہب کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، اور جو لوگ مذہب کے اندر سیاست کو لے آتے ہیں وہ دراصل مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج بھی میڈیا کے اندر یہ باتیں بڑی جتنا شد و بد کے ساتھ جو ہے بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ سوال جو ہے اقبال کے زمانے میں بھی اٹھا تھا کہ آیا سیاست کے اندر حصہ لینا مسلمانوں کے اسلام سے کوئی وہ تو نہیں ہے، اسلام کے عین مطابق ہے کہ اور اسلام کے اگینسٹ ہے کہ سیاست جو ہے، مگر ہم جو ہے اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے واحد رہنما ہیں ساری دنیا کی۔ جتنی بھی آپ مذہبی تحریکیں اٹھا کے دیکھ لیں یا سیاسی تحریکیں اٹھا کے دیکھ لیں یا اور کوئی تحریکیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ پائیں گے کہ جنگ کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمانڈر تھے، اور آپ جب انصاف کے تخت پہ بیٹھتے تھے تو آپ ایک بہترین جج تھے۔ آپ
معاشرتی مقام سے اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو وہ ایک بہترین شوہر اور ایک بہترین باپ بھی تھے، اور ہر جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہے کہ ہدایت کی ہے، ان کو رہنمائی عطا فرمائی ہے وہاں سے۔ اس لیے اقبال نے یہ کہا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیں سے۔ اور ایک جگہ جو ہے کمیونسٹ ریولیوشن کے اوپر خطاب کرتے ہوئے اقبال نے کہا، زمانے کار اگر مزدوروں کے ہاتھ میں ہو پھر کیا، طریقے کو میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی۔ یہ جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں اقبال نے کہا کہ نہیں، جو ہے وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمارے فرما رواؤں کے سامنے نہ ہو، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اور صلح کا طریقہ بتایا، اس کے قوانین دیے، اور دنیا کی ساری قوموں کے سامنے مسلمان وہ واحد قوم ہے میرے بھائیوں، جنہوں نے جو ہے دنیا کو ایک متمدن، ایک بہترین سویلائزڈ کوڈ آف کنڈکٹ دیا انٹرنیشنل لا کی شکل میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پروفیسر حمید اللہ صاحب مرحوم، جو حیدرآباد کے ایک انتہائی لائق فرزند تھے، ضیاء الدین شکیب صاحب سے جو ہے مطلب وہ حاجم یوسف کی تعزیت جو ہے منا رہے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورج نے اس زمین کے اوپر ان سے بڑا کوئی عالم میری نظر میں تو نہیں دیکھا ہے، جو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی کے بعد۔ وہ اتنے بڑے انٹلیکچوئل اور اتنے بڑے عالم تھے، اور بڑی زیادتی ہے، بہت زیادتی ہے، اور ہمارے لیے شرم میں ڈوب کے مرنے کا مقام ہے کہ ہم حمید اللہ صاحب کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں۔ حیدرآباد کا ایک ایسا مائناس انٹلیکچوئل جس کی ساری دنیا میں دھوم ہے، اس سے حیدرآبادی واقف نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام محمد الشیبانی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید تھے، ان کی کتاب السیر الکبیر ان کی کتاب تھی، جس کا فرینچ زبان میں جو کئی والیومز کے اوپر ہے، انٹرنیشنل لا کے اوپر ہے، اور پروفیسر حمید اللہ انٹرنیشنل لا کے پروفیسر تھے عثمانیہ یونیورسٹی میں، اور انہوں نے جو ہے وہ جو اس کتاب کا فرینچ زبان میں ترجمہ کیا السیر الکبیر کا، اور اس کے بعد ورلڈ ہینڈ جو اس زمانے میں یو این او کا چیف تھا، اس کو تحفے میں وہ کتاب پیش کی۔ انہیں چکرا گیا اس کتاب کی سرخامت اور اس کتاب کو دیکھ کے، بولا کہ کیا انٹرنیشنل لا آج سے 1400 سال پہلے اتنی ترقی یافتہ شکل کے اندر موجود تھا؟ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ اگر سرحد کے اوپر اگر بکریاں چل رہی ہیں اور چروا ان کو ادھر سے ادھر لے کے چلے جاتا ہے، اور اگر ادھر وہ پکڑے جاتے ہیں تو اس کی کیا جو ہے نا مطلب کہ اسلامی شریعت کے حساب سے اس کی کیا کیفیت ہوگی، وہ تک اس کتاب کے اندر بیان کیا ہوا ہے۔ اتنی جزیات جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ دنیا کے کسی قانون کے اندر وہ جزیات موجود نہیں ہیں۔ کہا کہ دنیا کو ابھی اور 1000 سال لگے گا جو مسائل اس کتاب کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں اس سے جو ہے نا استفادہ کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس لیے جو ہے کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا جب انہوں نے جو ہے وہ کتاب کا فرینچ میں ترجمہ کیا۔ اور آپ کو یہ بات بڑی معلوم ہونا چاہیے ہر آدمی کو کہ دنیا میں انٹرنیشنل لا کی زبان فرینچ ہے، انگلش نہیں ہے۔ اسی لیے پروفیسر حمید اللہ نے اس کا ترجمہ فرینچ میں کیا اس کتاب کا، اور یہ جو ہے وہ کتاب جب چھپ کے منظر عام کے اوپر آئی تو جرمنی میں ایک مقام ہے مونسٹر، اس مقام کا نام ہے مونسٹر۔ مونسٹر میں جو ہے وہاں پہ ایک انٹرنیشنل لا کا انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا
اور وہ انسٹیٹیوٹ کو جرمن قانون دانوں نے امام محمد کے نام سے موسوم کیا، الشیبانی انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل لا مونسٹر. آپ جو ہے نا مطلب کہ گوگل کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر مار کے دیکھیے، اس انسٹیٹیوٹ کی ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی. اور آج انٹرنیشنل قانون کے اوپر جو ہے وہ کتاب بڑی اتھارٹی جو ہے وہ مانی جاتی ہے. تو یہ جو ہے وہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہے، یہ مسلمانوں نے جو ہے کیا. اور آج ہم جو ہے ہمارے انٹلیکچوئل سے یہ کہتے ہیں کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پاکستان کے جو سیاست داں ہیں، یہ ان کا گھڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ اسلام کو نافذ کرنا نہیں چاہتے وہاں پہ. اسی لیے انہوں نے یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ لیا دین کا جو ہے نا سیاست سے کیا تعلق ہے. آج جو ہے وہ ہم کو اگر سیاست سے تعلق نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک فرمانروا تھے، مدینے کی اسٹیٹ تھی، دنیا کو مسلمانوں نے ایک کانسٹیٹیوشن دیا اور مسلمانوں نے دنیا کے ساتھ جنگ و صلح کے پورے قانون دیے، مسلمانوں نے سب کچھ کیا. یہ حل تھی. اور جب ہندوستان کے اندر انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور ان کو معلوم تھا انگریزوں کو کہ مسلمان انڈیا کے اندر جو ہے وہ مائنورٹی ہے. اور انہوں نے جو ہے کیا کیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو لڑانے کی کوشش کی. اور ظاہر ہے کہ مسلمان تو انگریزوں کے قریب نہیں آیا، وہ انگریز سے سخت نفرت کرتا تھا. مولانا ابوالحسن علی ندوی مرحوم نے ایک واقعہ لکھا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک انگریز جج تھا، اس کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا. مقدمہ ایک ہندو اور ایک مسلمان کے درمیان تھا، اور جائیداد کا جھگڑا تھا، زمین کا جھگڑا تھا. تو وہ ہندو نے وہ انگریز جج سے یہ کہا کہ اگر یہ جو میرا فریق ہے جو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا بھائی اگر بولے کہ میں غلط ہوں اور وہ انہیں صحیح ہے تو میں مان لیتا ہوں. جج نے کہا کہ بھائی تو اس کے بھائی کو بلاؤ. تو جب انہوں نے جو ہے نا اس کے بھائی کو عدالت سے نوٹس گیا کہ تم آؤ یہاں گواہی دینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں کسی گورے کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، میں کسی گورے کی صورت میں نہیں دیکھنا چاہتا. تو اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ گورے کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو میں ہی آپ کے گھر پہ آ جاتا ہوں، آپ بیان دے دیجئے. تو انہوں نے جو ہے نا کہا کہ میں آپ گھر پہ بھی آئیں گے تو میں آپ کی صورت نہیں دیکھوں گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جب بہت ہی اصرار کرا تو انہوں بولے ٹھیک ہے، میں دروازے کے پیچھے سے پکار کے میں بول دوں گا مجھے کیا بولنا ہے، آپ اب فیصلہ کر لیں اس کے بعد. تو جج بولا ٹھیک ہے. جج آ کے ان کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، انگریز جج. اس کے بعد جو ہے نا وہ دروازے کے پیچھے سے انہوں نے پکار کے کہا ہندو سچا ہے، بھائی چھوٹا. دروازہ بند کیا اور اندر چلے گئے. تو جج بولا کہ اب کیا بولتے ہیں آپ؟ تو میں بولا کہ میں آپ کے حق میں تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ کے بھائی نے گواہی دی. تو میرے بھائیوں، میرا بولنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ اتنی زیادہ نفرت تھی ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزوں سے کہ جس کی کوئی جو ہے مطلب کہ نہیں. اور مستقلاً انگریز مسلمان علماء کا خلا خما کرتے چلے جا رہے تھے. جو بھی آواز اٹھاتا اس کو جو ہے نا مطلب کہ تہہ تہہ کر دیا جاتا، راتوں رات ان کو اغوا کر دیا جاتا.
اور ہزاروں کو انہوں نے سولی دی، انہوں نے پھانسی دی اور انہوں نے ان کو قتل کیا۔ اس کی ساری تاریخ موجود ہے پوری، آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو جو ہے نا ان معلومات کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بہت زیادہ کشمکش جب بڑھ گئی انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان، تو مسلمانوں میں سے ایک شخصیت جو بہت خداور تھی اٹھی، میری مراد جو ہے نا سر سید احمد خان مرحوم سے، وہ اٹھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اس کشمکش سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، انگریز کا اقتدار تو پکا ہو چکا اور اب مسلمان حکمرانوں کے اندر اب یہ طاقت تو رہی نہیں کہ ان کو جو ہے نا بتا کہ بزور انگریز کو ہٹا سکیں۔ مسلمانوں نے جتنی کوشش کرنی تھی وہ کر کے دیکھ لی۔ بہادر شاہ ظفر وہ آخری فرما روا تھا، ٹیپو سلطان اور بہادر شاہ ظفر وغیرہ سب نے مل کے ہماری جو ہے نا تاریخ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوں گا غدر جو ہے نا مطلب میوٹینی جس کو انگریز جو ہے کہتے ہیں، 1857 کی جو ہے جو جنگ آزادی تھی اس کا جو ہے وہ، اور پنڈت نہرو جیسا آدمی اس جنگ کو جو ہے نا پہلی جنگ آزادی قرار دیتا ہے۔ یہ ایک بات آپ لوگوں کو جو ہے وہ پورے شوق کے ساتھ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور جب جو ہے وہ یہ ہمارے پاس جب بہت زیادہ جو ہے رسا کشی بڑھ گئی تو سر سید احمد خان نے یہ انالیسس کی اس کی کہ آخر مسلمانوں کو اس سے حاصل کیا ہے، اور بڑے بڑے جتنے بھی سول پوسٹ تھے انگریز وہ ہندو تو مسلمانوں کی چاپلوسی کرتا تھا، اب اقتدار انگریز کے ہاتھ میں آیا تو انگریز کی چاپلوسی کرنے لگا اور بڑے بڑے مناصب جو ہے نا وہ ہندوؤں کو ملنے لگے، اور مسلمانوں کے پاس نہ اقتدار رہا، نہ ہی جو ہے نا ان کے پاس کوئی ان کے پاس نہ نوکریاں رہی نہ جو ہے وہ رہی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی معاشی پسماندگی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھنے لگی اور سر سید اس سے بے چین ہو گئے۔ انہوں نے جو ہے جو تحریک سر سید نے جو چلائی وہ جو ہے یہ تھی کہ مسلمانوں کو یہ باور کرایا، بتایا کہ تم لوگ جو یہ انگریزی زبان سے نفرت کرتے ہو، انگریزی زبان پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ تم لوگوں کی ہمالیائی غلطی ہے اور تم کو انگریزی تعلیم اختیار حاصل کرنی چاہیے، انگریزی تعلیم، اور تم کو جو ہے نا ہندوؤں کی طرح تم بھی جو ہے نا وہ اقتدار سے محروم مت رہو، بڑی بڑی نوکریاں جو ہے وہ لو تاکہ تمہاری جو معاشی پسماندگی ہے وہ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام کیا اور وہاں پہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے انہوں نے تحریک چلائی اور مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگوں کو صرف اپنے باپ دادا کے کارناموں کے اوپر فخر کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں حاصل ہوگا، تم کو آنکھیں کھول کے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تم کو ترقی کرنی ہوگی۔ آج بھی میرے بھائیوں میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ تعلیم کے میدان میں پورے طریقے سے جو ہے نا تن من دھن کی جو ہے نا یہ لگا کہ آپ تعلیم کے میدان میں آگے نہیں آئیں گے، آپ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر آپ کی گرفت مضبوط نہیں ہوگی، آپ جو ہے نا مطلب کہ آپ دنیا میں آپ ترقی نہیں کر سکیں گے اور دنیا میں آپ کو کوئی مقام جو ہے مرتبہ نہیں دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سر سید نے یہ جو کام کیا، بلا مبالغہ وہ قوم کے بہت بڑے رہنما تھے اور بہت بڑے محسن تھے۔
انہوں نے نہ ہی صرف یہ کام کیا بلکہ ہندوستان کے اندر جو ہماری زبان تھی وہ اردو تھی، اور ہمارے جتنے علماء تھے وہ سارے کے سارے یا تو فارسی میں کتابیں لکھتے تھے یا عربی میں۔ ہماری جو مذہبی لٹریچر ہے پورا ہمارا، وہ پورے کا پورا یا تو فارسی میں تھا یا عربی میں تھا۔ اردو کے اندر مذہبی لٹریچر ہمارا موجود ہی نہیں تھا۔ یہ انگریزوں کے زمانے میں ہوا، اور اس کے بانی سر سید مرحوم تھے۔ سر سید مرحوم نے ہمارے علماء کو اردو کے اندر لکھنا سکھایا، ہمارے اہل قلم کو اردو کے اندر لکھنا سکھایا۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جس کے اوپر میں سر سید سے پورے طریقے سے متفق نہیں ہوں، میں بہت کڑی تنقید بھی کرتا ہوں ان کے اوپر، مگر وہ ایک بڑے مصلح قوم تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر آپ دیکھیے کہ ان کے اندر جو چیز تھی، انہوں نے نفس تو صحیح طور پہ دیکھ لی تھی، مگر مرض کی تشخیص جو ہے نا انہوں نے صحیح نہیں کی۔ یہ بات تو بالکل صحیح تھی کہ علم حاصل کرنا چاہیے، مگر کون سا علم؟ انگریزوں کی قوت کا یا انگریزوں کی ترقی کا دار و مدار کس علم کے اوپر تھا؟ ان کے فائن آرٹس کے اوپر نہیں تھا، ان کے جو ہے وہ اس پہ نہیں تھا، ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر ان کی قوت کا معیار تھا۔ مگر سر سید مرحوم نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹیکنیکل کورس نہیں رکھا۔ آپ علی گڑھ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انجینئرنگ کالج پہلا ہے علی گڑھ میں کب قائم ہوا، میڈیکل کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کب قائم ہوا۔ ضیاء الدین شکیب جس زمانے میں علی گڑھ سے پڑھ کے نکلے، اس زمانے میں جو ہے وہاں پہ عربی، فارسی اور جو ہے نا انگریزی کی تعلیم، اور وہاں پہ فائن آرٹس اور فلسفہ اور جو ہے نا مطلب کہ پڑھایا جاتا تھا۔ ایک دن ضیاء صاحب مرحوم نے مجھ سے کہا، پرسنل انٹریکشن بھی تھا میرا مرحوم سے، ایک دن مجھ سے کہنے لگے کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں نوجوان آدمی تھا، 15 16 17 سال کا، تو میں کہا کہ میں سائنس پڑھتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، میاں اگر تعلیم یافتہ کہلانے کا شوق ہے تم کو تو فلسفہ پڑھو، ادب پڑھو اور تاریخ پڑھو۔ یہ کیا جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ٹیکنیکل سبجیکٹس پڑھنے سے تم کو کوئی یاد رکھے گا؟ تم جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ کہیں تم تعلیم یافتہ کہلاؤ گے؟ آج مجھے ان کی بات 100% غلط تو نہیں معلوم ہوتی، صحیح جو ہے نا مطلب کہ وہ برابر جو ہے نا وہ 70% صحیح بات ان کی تھی۔ میں آج جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوں کہ میں جو ہے نا مطلب کہ وہ PhD میری جو ہے نا وہ انجینئرنگ کے اندر ہے، اور میں آج ریٹائر ہو کے میرے کو 12 سال ہو گئے۔ میری نالج جو ہے وہ انجینئرنگ کے اندر جو ہے وہ اب انجینئرنگ بہت آگے بڑھ چکی۔ جس زمانے میں کمیونیکیشن پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا، اس زمانے میں اور آج کے دور میں دنیا کا فرق ہو گیا۔ سائنس کدھر کی کدھر چلی گئی، ٹیلی کمیونیکیشن، اور میں وہیں کا وہیں ہوں آج، کیونکہ اب میں ساتھ نہیں چل سکتا اس کے۔ مگر سائنس اور ٹیکنالوجی، جو آدمی فلسفہ اور سائنس اور ادبیات پڑھتا ہے اس کی بات الگ رہتی ہے، وہ جو ہے وہ علوم الگ ہیں جہاں جو ہے نا یہ ہے، مگر دنیا کی قوت کا معیار جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اندر ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا اتنا ہونے کے باوجود بھی سیاست سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پروپیگنڈا اتنا زیادہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے علماء کبھی نہیں رکے، اور وہ ہمیشہ سے ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے رہے، جد و جہد کرتے رہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انڈیا کے انڈیپینڈنس موومنٹ کے اندر ہماری بہت سی تحریکیں اٹھی ہم مسلمانوں کے اندر،
ایک تحریک تو تھی ریشمی رومال کی، ایک تحریک تھی خلافت موومنٹ کی۔ خلافت موومنٹ تو ایک ایسا مرحلہ تھا جس کے اندر گاندھی جی بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے تھے، علی برادران کے ساتھ۔ آج ہمارے قوم کے لوگوں میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ محمد علی اور شوکت علی کون تھے؟ کسی کو نہیں معلوم کہ محمد علی جوہر اور شوکت علی کون تھے۔ میرے بھائیوں، ہم جو ہے نا مطلب کہ ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری تاریخ کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم جو ہے نا دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتے۔ کسی شاعر کا ایک بہت خوبصورت سا شعر ہے، جو قوم بھلا دیتی ہے تاریخ کو اپنی، جو قوم بھلا دیتی ہے تاریخ کو اپنی، اس قوم کا جغرافیہ باقی نہیں رہتا۔ آپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کیا تھے، کون ہیں آپ، تو اور تاریخ کی ایک بہترین ڈیفینیشن جو ہے نا مطلب کہ وہ پروفیسر حمید اللہ نے جو ہے نا بتائی، وہ یہ ہے کہ تاریخ قوم کا حافظہ ہوتی ہے۔ ایک انسان کی شخصیت کے اندر حافظے کا جو مقام ہے، آپ ایک آدمی کی شخصیت سے حافظہ نکال دیجئے تو وہ شخصیت صفر ہو کے رہ جاتی ہے۔ جب وہ کوئی آدمی اس کے سامنے آیا وہ پہچان نہیں سکا، کوئی ایک بہترین شعر ہے جو اس کو یاد نہیں آ سکا، اس کے حافظے میں نہیں رہ سکا، اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہی، تو پھر اس کی شخصیت ہی باقی نہیں رہتی، لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان کی شخصیت کے اندر اس کے حافظے کا جو مقام ہے، وہی دنیا کے تاریخ کے اندر جو ہے نا تاریخ کا مقام ہے، وہ قوموں کے حافظے کا نام ہے۔ اور اگر آپ جانتے نہیں ہیں اپنی تاریخ کو تو آپ کیا جو ہے نا یہ کریں گے۔ اور ایک بات بڑی پتے کی جو پروفیسر حمید اللہ صاحب نے جو ہے بیان کی، جس کو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر جاتی ہے اس لیے جو ہے وہ اور بھی لوگوں کو جو ہے نا معلوم ہو، وہ یہ ہے کہ پروفیسر حمید اللہ صاحب نے یہ لکھا کہ دنیا کی ساری قوموں نے جو تاریخ لکھی ہے، ہسٹری رائٹنگ، دنیا کی تاریخ کا جو پورا ریکارڈ ہے، اس کو اگر کھنگالیں آپ تو انگریز اپنی قوم کی تاریخ لکھی، یونانیوں نے اپنے قوم کی تاریخ لکھی، فرینچوں نے اپنی قوم کی جو ہے نا تاریخ لکھی، اور جب اپنی قوم کی تاریخ لکھنے لگے تو انہوں نے سرے سے بھلائی دیا دنیا کی دوسری قوموں کو، اور ان کو صرف اپنی ہی قوم یاد رکھی۔ مسلمان دنیا کے اندر وہ واحد قوم ہے میرے بھائیوں، یہ حمید اللہ صاحب کے الفاظ یاد رکھیے گا، جنہوں نے جب تاریخ لکھنا شروع کیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں جب تاریخ کا قلم آیا تو انہوں نے حضرت آدم سے شروع کیا، اور دنیا کے سارے قوموں کی تاریخ لکھی، اس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ لکھی۔ آپ مسلمان مورخین کی تاریخوں کو اٹھا کے دیکھیے، ابن خلدون کو اٹھا کے دیکھیے، ابن ہشام کو اٹھا کے دیکھیے، ابن اسحاق کو اٹھا کے دیکھیے، سارے جو ہے نا مطلب کہ جب شروع کرتے ہیں تو حضرت آدم سے شروع کرتے ہیں جو ہے نا تاریخ لکھنا، اور اس کے بعد لے کے آ کے جو ہے نا ہمارے خلفائے راشدین کے اوپر ختم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا جو ہے نا یہ تھا کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر جو کشمکش جو ہے نا مطلب کہ وہ یہاں پہ جو سیاسی کشمکش چلی تھی، وہ سیاسی کشمکش کے اندر ہندو بہت دیر میں آیا، اور آپ گنے چنے نام نظر آتے ہیں اس کے اندر۔ گاندھی جی تو بہت بعد میں آئے، گاندھی جی مرحوم جو ہے نا بہت بعد میں ہندوستان کے فریڈم موومنٹ کے اندر آئے۔ پہلا جو ہے نا جو نام ہمیں ملتا ہے وہ سبھاش چندر بوس کا ہے۔ وہ انہوں نے جو ہے نا مطلب کہ وہ گاندھی کی طرح جو ہے نا اہنسا کے پجاری نہیں تھے، وہ جو ہے وہ عام اسٹرگل کے قائل تھے، سبھاش چندر بوس۔
اور وہ ملک چھوڑ کے, انگریز ان کو ملک میں رہنے نہیں دیے, وہ ملک چھوڑ کے جرمنی چلے گئے. اور جرمنی جا کے وہاں پہ انہوں نے ہٹلر سے جو ہے نا معاہدہ کیا, اور ہٹلر سے کہا کہ جو ہے نا تم ہماری مدد کرو آزادی حاصل کرنے کے اندر. ہٹلر نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, میں جو ہے نا مطلب کہ آپ کی مدد کرتا ہوں. اور وہاں سے وہ اپنا فریڈم موومنٹ چلائے, اور وہاں سے ایک ریڈیو جو ہے ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جرمنی میں, اور وہاں سے ہندوستان کی قوم کو مخاطب کرتے تھے سبھاش چندر بوس. اور جب وہ ہندوستان کی طرف آ رہے تھے تو ان کے جہاز کو ایک بڑے عجیب و غریب سازش کے تحت اس کو بمبارڈ کر دیا گیا. آج تک پتہ نہیں ہے کہ ان کی لاش کہاں ہے, کہاں ان کا جہاز گیا, کیا چیز تھی. اور ہندوستان کے آرکیوز کے اندر یہ انفارمیشن ہے, مگر یہ جو ہے نا ریلیز آج تک بھی نہیں ہوئی. ہر جو ہے نا آدمی آ کے ان کا یہ کرتا ہے. خیر, جرمنی میں جب وہ چلے گئے اور وہاں جا کے جب انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ کیا, تو ہمارے اس زمانے کے ایک نوجوان شاعر جن کو ہم جو ہے بڑے ادب میں ان کا جو ہے نا بڑا مقام ہے, انہوں نے جو ہے ایک سلام لکھا ہٹلر کے نام پہ, جوشملی آبادی. وہ سلام یہ تھا, وہ سلام کو جو کوئی بھی انڈین اگر وہ سلام پڑھتا ہوا نظر آیا تو اس کو جو ہے 6 سال کی قید بامشقت تھی. وہ اس کے چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے لکھا, سلام ہے تاجدار جرمنی ہے ہٹلر اعظم, جو ہے جوشملی آبادی کا یہ جو ہے یہ ہٹلر اعظم. اس کے بعد کہتے ہیں کہ خبر لینے بکنگم کی جب اب کے بار تم جانا, ہمارے طرف سے بھی ایک گولا پھینکتے آنا. اور یہ جو ہے وہ ایک بڑی لمبی نظم ہے, اور اس زمانے میں یہ نظم پڑھنا ہندوستان کے اندر جرم تھا انگریزوں کے زمانے میں, اور جو بھی یہ نظم پڑھتا تھا اس کو قید جو ہے نا بامشقت ہوتی تھی. اور انگریز جو ہے نا ان کے دشمن ہو گئے تھے جوشملی آبادی کے, اس لیے انہوں نے جو ہے انگریزوں کی حکومت سے نکل کے نظام کی حکومت کے اندر آ کے پناہ لی, اور نظام نے ان کو یہاں پہ اپنے جو ہے نا عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمے میں ان کو کام دیا, اور وہ یہاں دارالترجمے میں کام کرنا شروع کیا انہوں نے. میرا بولنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں, نہ ہی صرف ہمارے جو ہے وہ ادیبوں نے, ہمارے علماء نے, ہمارے انٹلیکچوئلس نے, ہمارے ہر آدمی نے ہندوستان کی آزادی کے اندر اور آج تک بھی بہت بڑا رول پلے کیا ہے. اور آج ہم جو ہے اس ملک کے اندر ہمارا پورے طریقے سے استحقاق ہے, کوئی ہم کو فارینر جو ہے نا نہیں بول سکتا. آج مسلمان قوم کو پورے وثوق اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی جو ہے وہ شخصیت کو اپنی اس کو منانا چاہیے, اور کبھی اس جھوٹے پروپیگنڈے سے جو آج کل جو ہے وہ جو ہندوتوا میڈیا جو ہے جو پھیلا رہا ہے اس کا مقابلہ ہم بھی جو ہے نا مطلب کہ اسی طریقے سے اپنے خیالات کو پھیلاتے ہوئے ہم جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں. اللہ سے میری دعا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے, ان کے اندر قوت عطا فرمائے, اور ان کے اندر جو ہے نا وہ الٹنے پلٹنے کی توفیق دے, دل صدیق دے. اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو جوش اور جذبہ عطا فرمائے, اور مسلمان ہمارے جتنے بھی انٹلیکچوئلس ہیں ان سب کو ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے نا مطلب کہ وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری مدد کرے, اور ہم کو ہر طریقے سے جو ہے نا. السلام علیکم حضرات. اب میں کیا تعریف کروں عالمانہ خطاب کی کہ انہوں نے کتنے اہم مسائل کا احاطہ کیا ہے, قابل غور ہے, قابل عمل ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں سے جب آپ اٹھتے ہیں تو جو آپ کو نصیحتیں ملتی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے, ورنہ یہ بات ہو جائے گی کہ نشستن و گفتگو اور خاص کر ہمیں مشکور ہونا چاہیے آج کے مخرج صاحب کا کہ انہوں نے اتنے اہم مسائل کی طرف ان کے پہلوؤں پر انہوں نے روشنی ڈالی. میں سمجھتا ہوں آج بات مغرب کے شاید کیا ہے اس بات بولتی ہے.
मेरे भाइयों, आज मगरिब के बाद इकबाल अकेडमी के अंदर यहाँ पे जो है गुलशन खलील में माशा है मरहूम ज़ियाउद्दीन शकील साहब की ताज़ियत जलसा है। जो भी साहब शिरकत करना चाहते हैं शौक़ से जो है ना आए वहाँ पे। एक बहुत बड़ा हमारा जो है वो शकील साहब का जलसा है और हम लोग जो है ना हमारा बड़ा वो हमारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे शहर का एक इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल उसके लिए और उसको सलाम पहुँचाने के लिए उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने के लिए हमको ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए।